You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक और सेगमेंट में आपके साथ शामिल हूँ। मेरे साथ काबिल एहतराम एक शख्स मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत के मुख्तलिफ अदवार देखे, और आप समझ लीजिएगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आती है तब से लेके आज तक की तमाम सूरत हाल, और ये वो लोग हैं जिनके पास तजुर्बा भी है, जिन्होंने उतार चढ़ाव भी देखे हैं, मुल्क की हालत को दगरगूं होते हुए भी देखा है। मेरे साथ हैं मलिक मुश्ताक अहमद साहब, जो कि MNA रहे 1973 में, एक्स वाइस प्रेसिडेंट पंजाब 1974 में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते रहे, एक्स टिकट होल्डर MPA रहे आप 1977 में, और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ तहसील खारियां और लाला मूसा से आपका ताल्लुक है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब भुट्टो साहब ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाया तो ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, एंड it's a luck or to have such a wonderful people that they are still together in Pakistan People's Party. जनाब मलिक मुश्ताक साहब, हम आपको खुश आमदेद कहते हैं ई आवाज़ की इस महफिल में। और मेहरबानी आपकी। शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम दिया। और मैं ज़िंदगी में ये कहती हूँ कि बाज़ औक़ात हम यंग जनरेशन की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, हमारा मुस्तक़बिल यंग जनरेशन में है, मगर वो लोग जिनके पास तजुर्बा है, जिन्होंने कौम के उतार चढ़ाव देखे हुए हैं और गलतियों को देखा हुआ है, यकीनन उन लोगों की मौजूदगी भी बहुत मानी रखती है, ताकि उनके मशवरे के साथ आइंदा उन गलतियों को दोबारा ना किया जा सके। सर, एज यू आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जनाब भुट्टो साहब का क्या मंशूर था? मशहूर तो उस वक्त यही था कि रोटी कपड़ा और मकान लेके रहेगा इंसान। तो इस नारे को लेके भुट्टो साहब मैदानी अमल में आए 67 में। डॉक्टर मुबशर साहब के यहाँ लाहौर में ये पार्टी की बुनियाद रखी गई। तो उसके बाद फिर बाहर निकले, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, फ्रंटियर में पैदल पैर जलसे हुए। तो साहब पहले जब वज़ीर खारजा थे तो उस वक्त की उनकी तकारीर जो अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने की वो लोगों के ज़हन में थी, और जब वो बाहर निकले और इस नारे पे के साथ के रोटी कपड़ा और मकान लेके रहेगा इंसान, इसमें हकीकत भी थी और ये सच पे मबनी था। भुट्टो साहब जो भी बात कहते थे सच्ची बात कहते थे। तो मैं कह रहा था कि जिस तरह हम वहाँ कंपेन पे निकले, इलेक्शन कंपेन, तो यही पहले निकले बाहर भुट्टो साहब कि हमारा मंशूर क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम आवाम के लिए क्या करेंगे, हम मुल्क के लिए क्या करेंगे। तो लोग जोक दर जोक हमारे जलसों में आना शुरू हो गए। तो बहुत ज्यादा रश हुआ करता था, बेटियों का, माओं का, बहनों का, बच्चों का, बूढ़ों का। कोई जब जलसा होता था तो हल्के नगार तक लोग ही लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो बहुत ही ज्यादा रिस्पांस दिया लोगों ने भुट्टो साहब को। तो फिर उसके बाद हुकूमत बनी तो जब आपने वो फरमाया, जिक्र किया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जो आए वो CNC है जो को सुपरसीड करके जवाहरलाल को लाए। तो यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पार्टी थी जिसमें भुट्टो साहब का करिश्मा था और उन्होंने अवाम की बात भी की। उसके बाद मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग ज़ाहिर है पाकिस्तान बनने से पहले की जमात चलती जा रही है, मगर मुस्लिम लीग की हर बंदे ने एक नई पार्टी, किसी ने नून बना दी, काफ बना दी, मुख्तलिफ फॉर्म्स आती रहीं इसकी, कि जो अलग हुआ उसने मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल किया और अपने ज़ाती मफाद के लिए एक अलग पार्टी अपने नाम से के नाम के इनिशियल से शुरू कर ली। पीपल्स पार्टी वो पार्टी थी जिसने चारों सूबों के बीच में सीटें ली थी। पीपल्स पार्टी के बाद तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी आई जिसने चारों सूबों के बीच में सीट्स हासिल की। मैं भुट्टो साहब का जब जिक्र करती हूँ, ये बहुत सारी गलतियाँ, जैसे भी आपने कही कि गलती थी उनसे कि उन्होंने ज़ियाउल हक को वहाँ पे लेके आए और अपनी मौत को खुद दावत दे दी, वेयर एज भुट्टो साहब वॉज द फर्स्ट
پرائم منسٹر, اینڈ آئی بلیو اٹ واز دا لاسٹ پرائم منسٹر جس نے آرمی جنرلز کو ہی سیک کیا تھا. مگر اس کے بعد کوئی اور پارٹی ایسی نہیں آئی جس نے آرمی جنرلز کو سیک کیا ہو, اور کاش یہ معاملہ اگر تبھی ہو جاتا کہ جو غلطی کرے اس کو سپریم پاور وچ از پرائم منسٹر آف پاکستان وہ اس کو سیک کرے, تو شاید آج صورتحال یہاں نہ پہنچتی. ویئر ایز بھٹو صاحب کے بعد جتنی پارٹیاں آئیں ان تمام نے, چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی, چاہے وہ مسلم لیگ نون تھی, چاہے وہ تحریک آپ کی یہ تھی ایم کیو ایم تھی, یا پھر آپ کی کوئی مذہبی جماعتیں تھیں, انہوں نے آرمی جنرلز یا آرمی کو انوالو کیا پالیٹکس میں اور فیورز مانگی. اس پہ آپ کچھ اپنے اتنے سالوں کا 40-45 سالوں کا کوئی تجزیہ بیان کریں گے کہ کیوں نہ سیکھا کہ غلط کو غلط قرار دیتے ہوئے وہیں نپ دا ایول ان دا بڈ کیا جاتا, تاکہ آج ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے کہ پولیٹیشینز آر انڈیپینڈنٹ اینڈ آرمی از ڈوئنگ اٹس جاب. ہاں بالکل, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. پاکستان پیپل پارٹی کے خلاف تو آرمی نے جو کچھ کیا وہ شروع سے آپ کے سامنے, آپ نے خود اس کا اعلان کیا. اب پاکستان پیپل پارٹی اس وقت سے آج تک اسٹیبلشمنٹ کے کاموں کو نہیں مانتی. ان کے گورنمنٹ میں جتنے بھی وہ لوگ لاتے ہیں بھیجتے ہیں, جو کچھ انہوں نے ہتھکنڈے استعمال کیے وہ سارے کے سارے غلط. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان کے قیام کے بعد بھی عدلیہ جو ہے اور امیر کہ جرنیل آرمی ہماری ہے, فوج ہماری ہے, ہم مجھے پروان چلاتے ہیں, وہ عوام کے کمائی سے سب کچھ ان کو ملتا ہے, پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک سب ان کو عوام مہیا کرتے ہیں, اسلحہ ان کو عوام مہیا کرتے ہیں, ہر چیز عوام سے جاتی ہے, لیکن وہ پھر ہم پہ یہ حکومت کرتی ہے. یہ بات بہت غلط ہے, آج بھی غلط تھی, کل بھی غلط ہے, آئندہ بھی غلط ہو, اور یہ کام اچھا نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ عدلیہ جو ہے اس کا بھی رول کوئی اچھا نہیں ہے, اس کا رول انتہائی گھناؤنا. وہ بھی ماشاء اللہ کے دم بھی ماشاء اللہ لگا ہے, یا جنرلوں نے انہیں سیٹ کیا ہے تو وہ دوڑ کے چلے گئے, ان کے پاؤں پکڑ لیے انہوں. تو یہ سارے کام جو ہے غلط ہوئے ہیں. پیپل پارٹی اس کی نفی کرتی ہے, پیپل پارٹی کا کارکن آج بھی اس کی نفی کرتی ہے, کل بھی نفی کرتے تھے, اور اس کو اچھا نہیں سمجھتے. بلکہ یہ ہوگا, میں تھوڑا سا اور وضاحت کروں کہ جب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے کچھ کارکنوں کی طرف سے منہ موڑ لیا, اور وہ ایک گیپ آ گیا درمیان میں, کارکنوں کا اور پیپل پارٹی کی قیادت کے درمیان ایک گیپ آ گیا, اور وہ کور نہیں ہو رہا. اب کور ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اب انشاءاللہ العزیز جو وقت آنے والا ہے وہ دوبارہ پھر اسی جگہ پہ چلے گا. عمران خان کی بات کی آپ نے, عمران خان نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, عوام کی فالوئنگ تھی اس کے ساتھ, یہ ٹھیک بات ہے, لیکن اس نے لوگوں کو گمراہ کیا, لوگوں کو صحیح سمجھ سے پیچھے ہٹایا. اس نے ڈائریکٹ آرمی پہ لوگوں نے حملے کیے. عمران خان بیسیکلی پالیٹیشین نہیں تھا, وہ کہیں سے لایا گیا, وہ کسی اور لابی کا ممبر تھا, وہ لابی اپنے آپ کو انڈلج کرنا چاہتی تھی اپنے مفادات کے تابع, لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, نئی نسل کو سمجھ نہیں آئی, وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور یہ کچھ ہو گیا. اب جو دیکھا ہے ہم نے, عام پیپل پارٹی ایک واحد ایسی جماعت ہے جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو کہتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو آج تک پھلنے پھولنے نہیں دیا, اور یہ حقیقت ہے. عمران خان نے کچھ کیا, جو کیا وہ صرف یہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس نے باتیں کی, کھل کے باتیں کی. میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ اچھی باتیں ہیں. یہی تو پیپلز پارٹی باتیں کرتی ہے, اور جو کوئی پارٹی باتیں یہ کرتی ہی نہیں ہے. وہ جو ان کے سیشن میں جاتی ہے, نور لیگ ہو کوئی ہو, اب جس طرح وہ کیا پارٹی نہیں جہانگیر ترین کی بن رہی ہے,
وہ اس طرح کی پارٹیاں شروع سے بناتے چلے آئے ہیں، لیکن یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ پاکستان کا مفاد، پاکستان کی خاصیت، پاکستان کا تحفظ اور یہ سب کچھ عوام کے فلاح و بہبود تبھی پروان چڑھ سکتی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، عدلیہ عدل کرے، اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ان سے پاک صاف ہو کے اپنا عوام کے ساتھ جڑ کے، عوام کے ساتھ مل کے کوئی نیا عمل اختیار کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ آپ نے سر جیسے کہا کہ پاکستان بھٹو صاحب کو ختم کیا گیا، تب یہ ظاہرہ پیپلز پارٹی کو بالکل مائنس نہیں کر سکتے تھے، مگر بھٹو صاحب کو مائنس کرنے کے بعد ایم کیو ایم کو لے کے آئے۔ ایم کیو ایم کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ الیکشن ہوتا ہے، کوئی پارٹی کا ایک ممبرشپ بنتی ہے، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم نون کو جب ہم دیکھتے ہیں، ابھی تحریک انصاف کا فیوچر تو میں نے دیکھا نہیں ہے، مگر ان دو پارٹیوں میں، جماعت اسلامی میں بھی باقاعدہ الیکشن ہوتا ہے، نیا امیر منتخب ہوتا ہے۔ ان دو جماعتوں میں انہوں نے اساس پاکستان کو رکھیل سمجھ لیا اپنا، اور دو جماعتوں میں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ مسلم لیگ ہے، یعنی خاندان در خاندان حکومت کرنے کے ہیں۔ اب آپ جیسا سینئر انسان جس نے اپنی زندگی کو پاکستان میں گزارا، یو نیور لیفٹ پاکستان اپنے علاج کے لیے یا اپنی عیاشیوں کے لیے، مگر چاہے میں مسلم لیگ نون کی بات کرتی ہوں جہاں سے عوام بد دل ہیں، اور چاہے میں پیپلز پارٹی کی بات کرتی ہوں، دے لیو ابراڈ، دے انجوائے ابراڈ، مگر دے رول ان پاکستان، اور ان کی ملکیت ہیں یہ دو پارٹیاں۔ کیوں الیکشن نہیں کراتے؟ کیوں جناب جنیجو کیا کمال کا انسان تھا، کئی اور لوگ تھے جنہوں نے پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر تھے، اپنی زندگیوں کو گوا دیا۔ الیکشن ہونے کے بعد ان سینئرز کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ پارٹیاں اپنی، یعنی جو پارٹیوں کے لیڈر ہیں وہ اپنے خاندان کو صرف پروان چڑھانا چاہتے ہیں، دے آر میکنگ منی ان دس پروسیس، دے ڈونٹ گیو چانس ٹو ادرس۔ بھٹو صاحب سے بھی غلطی، جب وہ اقتدار میں آئے تو دوسرا جب الیکشن لڑا تو اس سے پہلے ہی انہوں نے بھی یہ فیوڈل لینڈ لارڈ وغیرہ جو تھے ان کو پارٹی میں شامل کر دیا۔ ہم نے ورکرز نے پروٹیسٹ کیا کہ بھٹو صاحب جب آپ ابھی الیکشن لڑے تھے 70 میں، سے پہلے 67 میں جب آپ تشریف لائے تو آپ کہتے تھے کہ ایک یونین نے ڈی سی بٹھایا ہوا ہے، ایک ایس پی بٹھایا ہوا ہے، اور وہ سارے کام کرتی ہیں، اور فیوڈل لارڈ جو ہے وہ ان سے کام لیتے ہیں، تو آپ پھر ان کو ملا رہے ہیں، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ جو بعد میں بھٹو صاحب نے تسلیم کیا کہ آپ، میں نے 2 کشتیوں میں پاؤں رکھا، جو نقصان ہوا، غلط ہوا، ورکر اس سے بددل ہوئے، اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھے۔ یہ بھٹو صاحب نے مجھے یہ کہا، مجھے بات کرتے ہوئے مانا کہ یہ بات صحیح ہے۔ آپ سوال یہ ہے کہ کیوں پارٹی میں الیکشن کیوں نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ ان دو خاندانوں نے، اور اب تو بھٹو صاحب سے زرداری صاحب کی طرف کے خاندان کی طرف پالیٹکس چلی گئی، نام بھٹو صاحب کا استعمال ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک ہماری اساس ہے، صرف ہم حکومت کر سکتے ہیں۔ یہ اس سسٹم کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کیوں الیکشن نہیں کراتے؟ کیوں ہم انڈیا سے کیوں لرن نہیں کرتے آپ لوگ؟ ہاں، کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ورکر ہیں، جو پیچھے بیٹھ گئے ہیں، جو خاموش ہو گئے ہیں، وہ اسی بنا پہ موجود ہوئے ہیں۔ اگر آج ان کو کوئی یہ ایشورنس دلائی جائے کہ ہم ورکر کے ساتھ ہیں، ہم عوام کے ساتھ ہیں، تو آپ کے ساتھ ہیں، لوگوں کو جو مینیفیسٹو کیا تھا پیپل پارٹی نے اس کو ہم بنائیں گے، تو آج پھر پیپل پارٹی جو ہے وہ میدان میں آ کر جیت سکتی ہے، اور اس کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے الیکشن میں وہ جیت سکتی ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے، اب بھی نہیں کر رہے۔ اب بھی جو ہو رہا ہے وہ الیکٹیبل جو آدمی ڈھونڈ رہے ہیں کہ الیکٹیبل آئیں، وہ ادھر سے دیں ادھر سے دیں۔ نون لیگ بھی یہ کر رہی ہے، پیپل پارٹی بھی یہ کر رہی ہے، اور دوسرے لوگ بھی یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سے عوام کو فائدہ نہیں ہوگا۔ How to abolish، ہم کیسے کلا کما کر سکتے ہیں فیوڈل سسٹم کا؟ یہ جو جاگیردار وڈیرے انڈسٹریلسٹ جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ پاکستان کے عوام کی جان، اور چونٹیوں کے مرنے کا تو کسی کو افسوس نہیں ہوتا سر، آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔
تب بھی روٹی کپڑا تھا. آج تو عوام کا بہت دنیا ترقی کی کس نہج کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اب اس کا حل یہی ہے کہ یہ متناسب نمائندگی کی جو نمائندگی پہ الیکشن کرائیں اور عوام میں جائیں, عوام کو بتائیں کہ پارٹی کو لوگ ووٹ دیں, کون سی پارٹی آگے آتی ہے, کون سی پیچھے رہتی ہے. تب یہ جا کے یہ فیوڈلزم جو ہے, یہ انڈسٹریلزم جو ہے, یہ اس سے جان چھوٹ سکتی. ادروائز سر جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا یا آپ بمبئی کا واقعہ سوچ لیں یا انڈیا کا کوئی بھی واقعہ, اس کی بینیفیشری بی جے پی تھی اور بی جے پی کو الیکشن میں جیت ملی. یعنی ہر معاملہ کروانے کے بعد کوئی نہ کوئی بینیفیشری ہوتی ہے. ابھی آپ نے عمران خان صاحب کا جب ذکر کیا تو آپ نے کہا 9 مئی کا واقعہ کرایا, حالانکہ تھرڈ پارٹی انالیسز اس کی بینیفیشری عمران خان نے اگر یہ کروایا ہوتا تو عمران خان کو کوئی بینیفٹ ہوتا یا پی ٹی آئی کو کوئی بینیفٹ ہوتا. اس کا 9 مئی کے واقعے کا براہ راست پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, قطعاً فائدہ نہیں ہوا. اس کا فائدہ آپ کو بھی پتہ ہے کن لوگوں کو ہوا ہے. تو یقیناً سپٹمبر 11 کا واقعہ ہوا, اس کے بعد کس کا فائدہ ہوا؟ پورا کا پورا روڈ میپ مڈل ایسٹ کا چینج ہو گیا. بمبئی کا واقعہ ہوا یا جتنے بھی انڈیا کے واقعات ہوئے, بی جے پی نے فتح حاصل کی اس کے نتیجے میں. 9 مئی کے واقعے میں پی ٹی آئی تو لوزر ہے. وائی وڈ دے ہیو ڈن سو؟ اگر انہوں نے کروانا ہی ہوتا تو آپ کی جو یہ عبوری حکومت ہے ان کو کرتے, رانا ثناء اللہ صاحب کیا کرتے, کیوں کرتے؟ اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوا جنہوں نے یہ فائدہ کروایا. اور بی بی سی کی رپورٹ کو آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگ جو شامل ہیں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ واقعہ کرایا. پی ٹی آئی براہ راست اس میں انوالو نہیں تھی. جو کچھ یہاں ہوا, جس نے بھی حملے کرائے, لیکن ضلع ہاؤس میں حملہ ہوا, وہ لوگوں کو وہ پسند نہیں آیا. ہر آدمی کی آنکھیں اشکبار تھی کہ یہ ضلع ہاؤس پہ یہ کیوں حملہ بولا گیا. اسی طرح جو جہاز بنائے ہوئے تھے ایم ایم عالم, جس نے 6 جہاز گرائے سیکنڈوں میں, اس کے جہاز نے کیا نقصان کیا تھا کہ اس کو آپ مار مار کے اس کو یہ کیا, لاٹیاں ماری, یہ کیا, وہ کیا, پتھر کیے. پھر جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, تو یہ لوگ مشاہدے پہ حملہ کیا. یہ عوام اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. کرتی ہوں سر, میں بالکل آپ سے ایگری کرتی ہوں, مگر میرا یہی تو سوال ہے کہ پی ٹی آئی کی بجائے جو لوگ یہ, کیونکہ عمران خان پہ رونا اس وقت کا جو تھا وہ یہی تھا مہنگائی ہو گئی, مہنگائی, اور تو کوئی پرابلم نہیں تھی, اور وہ ایک ہی کہتا ہے کہ الیکشن کرواؤ, الیکشن کرواؤ, الیکشن کرواؤ, دیٹس آل واٹ ہی سیز. مگر جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس میں ایکچولی انوالو لوگ کچھ اور ہیں, ویئر ایز ایک پارٹی کے سر پہ ڈالنے کے بعد اس کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے. اس پارٹی کو 9 مئی کا واقعہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. میری نظر میں تو یہ تھا کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے, جہاں تک آرمی کا تعلق ہے تو وہ پیچھے ہٹی رہی ہے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے گھر پہ کوئی بات آئے, اگر لوگوں کو روکا جائے یا ان پہ گولی چلائی جائے یا کچھ کیا جائے تو پھر اس کا رد عمل اور ہوگا, پھر عمران خان کے حق میں جائے گا. اس لیے وہ خاموش رہے. کچھ آپ نے وہی بات جو میں کہنا چاہ رہی ہوں آپ نے وہ کہہ دی. بھٹو صاحب کو مروا دیا, ایم کیو ایم کو کھڑا کر دیا, ٹھیک ہے, ایم کیو ایم یعنی دے وانٹڈ ٹو فنش, اور اس کا کلا کما پیپلز پارٹی کا کرنا چاہتے تھے, ایم کیو ایم کو کھڑا کر دیا. اب سر آپ نے ایم ایم عالم کا ذکر کیا. ایم ایم عالم نے بالکل واز اے گریٹ ہیرو, انہوں نے جہاز بھی گرائے, مگر آپ کو پتہ ہی ہے کہ آرمی نے ان کا جینا محال کیا ہوا تھا. پھر ان کو یہاں سے پنڈی سے نکال کے ان کو کراچی موو کر دیا گیا. وہ تو آخر تک آرمی کے اگینسٹ بھی بولنے لگ گئے تھے, کیونکہ اور انہوں نے پینشن بھی نہیں لینا چاہی تھی, اتنا آرمی نے ظلم کیا تھا ایئر فورس نے ان کے ساتھ. اور آج ایک ان کے جہاز کو ہم رو رہے ہیں, مگر اس آدمی کی زندگی جب تک وہ زندہ رہا اس کی زندگی کو میزریبل رکھا گیا. ان کے بارے میں تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب لڑائی ہو رہی تھی, جنگ تھی, تو اس وقت عالم کو اس لیے جہاز نہیں دیتے تھے اڑانے کے لیے کہ وہ بنگالی ہے اور اس پہ اعتبار نہیں کرتے تھے.
وہ رویا, چیخا, چلایا, اس نے کہا مجھے جہاز تو دو. انہوں نے جہاز دیا اور اس نے پھر اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے. اب یہ سارا چکر جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنی ایجنسیوں کا کام ہے, وہ کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتے. اسی کو تو میں کہتا ہوں یہ اس کا قلعہ کما ہونا چاہیے, پھر یہ ملک سروائیو کرے گا, ورنہ نہیں کرے گا. ٹھیک سر, چلیں یہ بھی میں ذاتی طور پہ میرا یہ سوال ضرور تھا کہ جیتے جی ایم ایم عالم کی زندگی کو حرام کر کے رکھا, قائد اعظم کو مروا دیا. آج میں نے میں ساری زندگی لاہور رہی, مجھے پتہ ہی نہیں وہ جناح ہاؤس تھا, مگر آج جناح ہاؤس کا ذکر آ رہا ہے. ہمیں تو یہی پتہ تھا چیف آف دا آرمی سٹاف کا وہ گھر تھا. مگر اگلا میرا جو سوال ہے, پاکستان کی قسمت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا اب وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں دیکھ رہی کہ پاکستان کے نصیب کا فیصلہ یا انگلینڈ میں ہوتا ہے, یا آج ساری کی ساری پارٹیاں دبئی میں مل رہی ہیں, جس میں پیپلز پارٹی کی سینئر جو سٹاف ہے, کمان ہے, وہ بھی مل رہی ہے. مریم نواز صاحبہ چپکے سے چوری سے ٹریول کی ہیں. یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو یہ جو پاکستان کی امیر لوگ ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ پاکستان کی عوام کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. تو کیوں پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے ہوتا ہے؟ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو سر آپ بھی اس کو غلط کہہ رہے ہیں, تو پھر اس کو مطلب ہمارے پاس آپ کے پاس تجربہ ہے, آپ بھی اس کو غلط کہہ رہے ہیں. آپ سوچئے گا کہ سر دکھنے لگ جاتا ہے, روتا ہے, دل روتا ہے پاکستان کے لیے. روتا ہے جو ہو رہا ہے, جہاں پاکستان کے ساتھ لیاقت علی کوئی نہیں, قائد اعظم کوئی نہیں مارا. پھر ہم نے جو دیکھا ہے وہ چیز ہم نے دیکھا ہے. محترمہ فاطمہ جناح کو جب الیکشن لگایا گیا اس ایوب کے خلاف, تو اس وقت بھی میں ان کے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے. ہم جو بی ڈی سسٹم بنایا گیا تھا اس وقت ہم ووٹ ان کو دیتے تھے, ہمیں پکڑ کے بند کرتے تھے, مارتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے. وہ الیکشن بھی محترمہ فاطمہ جناح جیتی ہوئی تھی, اور انہوں نے وہ الیکشن اس کی جیت کو بدل دیا, ہار میں بدل دیا, اور خود جیت کے بیٹھ گئے. یہ کب سے شروع ہو گیا؟ شروع سے جسٹس منیر کے وقت سے یہ شروع ہوا ہے کام. جسٹس منیر کے سر کے اوپر بھی اور گردن کے اوپر بھی تو چھری تھی نا, اور وہی اسٹیبلشمنٹ کی چھری تھی. میری آرمی گریٹ ہے, مگر چند لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اور ان لوگوں کو خراب کیا ہے آپ کے پالیٹیشنز نے. پالیٹیشن بھی وہ دم آگے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے, وہ اچھا کام نہیں کرتی ہے. اور سر پھر اس کا کوئی حل تو بتائیں نا. آپ سارے دیکھ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ, تو آپ انڈیا سے کیوں نہیں لرن کرنا چاہتے؟ کشمیر کا آپ لوگ فیصلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہ کرا سکی, پولیٹیشن نہ کرا سکے, لٹک رہی ہے وہ تلوار. انڈیا کو آپ دیکھیں وہ کہاں پہنچ گیا ٹیکنالوجی میں. انڈیا کا کشمیر کا فیصلہ جو اس لیے نہیں کراتے کہ پھر کوئی ایشو نہیں ان کے پاس رہ جائے گا, اتنی ہیوی فوج کی پھر ضرورت نہیں رہ جائے گی. وہ جو ان کے اپنے مفادات ہیں, عوام کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں. سر کیا حل ہے آپ کے پاس؟ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ باہر بیٹھ کے یہی وڈیرے ہی کرتے رہیں گے؟ اور کیا پاکستان میں آپ عمران خان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ عمران خان نے بھی غلطیاں کی, اور کسی نے کسی سے غلطیوں سے سیکھا نہیں ہے, مگر وہ ملک میں تو بیٹھا ہوا ہے, اس نے ملک کو علاج تو دیا, انہیں ہسپتال تو دیے, وہ اپنا علاج زندگی موت پاکستان میں کروا رہا ہے. مگر یہ سارے کے سارے باقی پولیٹیشنز they live abroad, they enjoy abroad. جو کچھ اس نے ہسپتال بنائے ہیں وہ بھی فراڈ, وہ بھی آپ کے پیسے ہیں. مگر سر میرے پیسے زکوٰۃ سے ہیں, مگر لوگوں کا علاج, لوگوں کی بیویاں بچ رہی ہیں, شوہر بچ رہے ہیں, بچے بچ رہے ہیں. آپ لاہور میں رہی ہیں, آپ اس کا جو ہاسپٹل ہے اس کے نزدیک سے جب گزرے تو کہیں گے آپ نے دیکھا 10,000 روپیہ دے دو. نہیں سر, میں قسم کھا کے کہتی ہوں, میں نے ذاتی طور پہ ایک نہیں 10 لوگوں کا علاج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. مگر اگر کوئی امیر آدمی جاتا ہے تو ہیز ٹو پے, مگر غریب آدمیوں کا, میں نے خود مردان کے بچوں کا علاج ہوتے ہوئے وہاں دیکھا ہے. میں قسم کھا کے کہتی ہوں, میں نے علاج ہوتے مردان کے بچوں کا. میری اپنی ایک ایسوسیٹ کولیگ تھی, انیلا اس کا نام تھا, سکھیرا,
اس کا علاج ہوا, فری علاج کیا, ان کا فری علاج ہوا. میری مدر ان لا کینسر کی مریضہ تھی, میں وہاں گیا, پھر اور کہیں گیا, پھر کیا نام ہے اس کا, انمول میں گیا, پھر ادھر دیکھا, وہ بھی بس برا نہیں تھا, جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا تھا, وہ بھی عمران خان گھانٹے جی لے کے آیا تھا. ارے کچھ بھی نہیں, جو زکوٰۃ میں سے دیا نا لوگوں نے, زکوٰۃ میں سے, میرا آج بھی بس چلے تو میں عبدالستار ایدھی کو پہ ٹرسٹ کرتی تھی, میرا آج بھی میں نے زکوٰۃ میں سے دینا, میں نے اپنے پاس سے تو پیسہ دینا ہی نہیں. عبدالستار ایدھی کو میں مانتا ہوں, وہ ایک فرشتہ انسان تھا, اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا, اس نے بہت محنت کی, اس نے بہت خدمت کی. لیکن یہ لوگ, اب آپ عمران خان کی بات کرتی ہیں, تو عمران خان کو جس نے وہاں ہتھیار ڈالے نیازی صاحب, وہ بھی اس کے چچا تھے نا. وہ کون تھے؟ جرنیلوں کی جو بات چھوڑی تھی, ان کو بھی جرنیل ہی لائے تھے نا. آپ بالکل ان کو جرنیل لے کے آئے تھے, میں بالکل آپ سے ایگری کرتی ہوں, مگر اب جرنیل کسی اور کو لے کے آ جائیں گے. بہرحال میرا اب آپ سے جو آج کے دور میں سب نہیں لانا چاہیے, نہیں لانا چاہیے کو کرنا چاہیے, اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. مجھے صرف آپ ایک بات بتائیں کہ بھٹو صاحب نے عوام کے درد کو محسوس کیا, مرنا پریفر کیا اسی زمین کے اوپر. آج پاکستان کے اگلے 5 سال کا فیصلہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے آپ کے سو کالڈ وڈیرے, جاگیردار, پیسے والے, انڈسٹریلسٹ دبئی میں بیٹھ کے پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. آپ کی جو یہ جو اس وقت کی گورنمنٹس ہے, پنجاب کی گورنمنٹ ہے, حالانکہ اس کا کام کیا تھا, عمران خان تو ایک الیکشن, ہم عوام تو ایک الیکشن مانگتے تھے, مگر یہ جو کھلواڑ ہو رہا ہے جس میں, اس کے لیے آپ کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کی قسمت کا صحیح فیصلہ ہو رہا ہے کہ باہر ملک سے باہر بیٹھ کے وہ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ روٹی نہ کھانا کیا ہے, وہ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ پیٹ کی بھوک کیا ہے, وہ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک عورت جو جھگی میں رہ رہی ہے اس غریب کی عزت کیا ہے, وہ فیصلہ کریں گے پاکستان کا؟ جہاں تک یہ غلط ہے, یہ کام غلط ہے. جہاں تک پیپل پارٹی کا تعلق ہے, تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بھٹو صاحب سے میں نے کہا کہ آپ بہت بڑے لینڈ لارڈ ہیں, اتنی زمین ہے, اتنے اسٹیشن ہے اس میں, تو آپ کو کہاں یہ غریب لوگ کہاں آپ نے ان کو دکھ ان کے وہ محسوس کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ میری ماں تھی اور ایک ماں اور تھی, وہ غریب خاندان سے تھی, وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ غربت کیا ہوتی ہے. اس کے آنسو آ جاتے تھے جب وہ باتیں کرتی تھی, میرے بھی آنسو آ جاتے. تو میں تو اس وجہ سے یہاں آیا ہوں, ہم نے تو بہت کچھ دیکھ لیا. اب بھٹو صاحب کے پاس بینظیر کو ہم نے بہت نزدیک سے دیکھا, اس کے دل میں بھی ایک درد تھا, اس کے دل میں کوئی شک نہیں, مگر زرداری صاحب سے تو ان کی ڈائیورس ہو جانی تھی, اسی لیے ان کو مروا دیا. آج تک اس عورت کی موت کا فیصلہ نہ کروا سکے. اور بے خوف و خجل میدان عمل میں کودنے والی عورت تھی, اور سچ کہنے والی اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے والی. لڑائی ہماری یہ تھی بھٹو صاحب کی اور بے نظیر صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, عدلیہ کے خلاف, کہ وہ اپنا رول صحیح ادا کرے, غلط رول ادا نہ کرے. اس لیے لیاقت علی کو مروایا گیا, قاضی اعظم کو مروایا گیا, ذوالفقار علی بھٹو کو مروایا گیا, بے نظیر کو مروایا گیا. یہ ان کا قصور ہے, جو ملک کے لیے کوئی سوچتی ہیں ان کو یہی تو میرا سوال ہے, یہی تو میرا سوال ہے کہ جو بولتے تھے ان کو مروا دیا. آج ملک کی تقدیر کا فیصلہ ملک سے باہر آ کے ہو رہا ہے, اور آپ کی جوڈیشری کے جو لوگ ان کے ساتھ چلیں گے ان کو بھی پیسہ دے دیا جائے گا. جتنے آپ کے جرنلسٹ ہیں جو ان کی فیور کریں گے ان کو سینیٹرز بنا دیا جائے گا. یعنی جو ان کی فیور کرے گا جرنلسٹ وہ سینیٹر بن گیا یا اس کو پیسہ مل گیا. تو کیا عام عوام صرف ٹیکس دینے کے لیے ہی بچے یا ان کو ووٹ دینے کے لیے ہی بچے؟ میں تو صرف اس غم کا جواب چاہتی ہوں آپ سے, اس کا حل بتائیں سر, آپ کے پاس تجربہ ہے.
آپ کا دل غریب آدمی کے ساتھ روتا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میرا بھی یہی ہے، میں بھی اسی سوچ کا عمل ہوں. لیکن اب یہ آپ ہی بتائیں کہ اب ہم کیا کریں؟ ہم غریب صاحب آپ کی بات سنتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو جدوجہد کرنی ہے، کچھ نہ کچھ. ایک زمانہ تھا جب بھٹو صاحب تھے نا وزیر اعظم، تو اختلاف ہو جاتا تھا. شیخ رشید صاحب تھے ایک ہمارے، نام سنے تھا شیخ رشید صاحب کا؟ جی جی. وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ کمیونسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بعض دفعہ کئی دفعہ ہم نے کہا کہ بھٹو صاحب نے یہ کام غلط کر دیا، ایسے کر دینا چاہیے. تو بھٹو شیخ رشید صاحب کہتے تھے کملے ہو، نہ کرو، باہر نکلو گے تو باہر نکل جاؤ گے. ہے کہ انہوں کوئی نہ کوئی آخ دے دو، انہوں پریشر پاندے رہو تاکہ ایک کوئی نہ کوئی رائے راستے جائے، کہ باہر نہیں نکلنا. زرداری صاحب نو ہن تسی آخدے ہو کہ زرداری صاحب تسی جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، تسی کدی آکھیا؟ میں سناتا ہوں. مجھے ایک دفعہ ملا ہے بلاول، جہاں وہ آئے تھے ایک جگہ، وہ ممبر سے آئے تھے، جہاں بیٹھے تھے. جو ایک آدمی نے میرا ان کو بتایا، بلاول صاحب کو یہ آپ کے نانا کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے بڑا وقت گزارا ہے. تو وہ مجھے بلاول صاحب کہنے لگے جی مجھے کچھ بتائیں، نانا صاحب، نانا کا بتائیں، کچھ میری ماں کا بتائیں. تو میں نے کہا یہاں سلفیاں بنانے والے لوگ ادھر ادھر آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو میں یہاں کیا بتاؤں گا. تو وہاں قمر زمان کہرا صاحب بھی تھے، انہوں نے میرا تعارف کرایا. تو وہ مجھے کہنے لگے، پھر میں نے کہا جی یہاں تو لوگ کافی گیدرنگ ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، جہاں میں آپ کو کیا بتاؤں بے نظیر کا، اور کیا بتاؤں کا. یہ کہ جب آپ کو ضرورت ہو گئی تو مجھے بلا لینا، تو پھر میں آپ سے بات کروں گا. تو بہرحال نہیں ہے، پھر بھی یہی جہاں کے کچھ نہ کچھ تو کہیں. میں نے کہا آل دیٹ گلیٹرز آر ناٹ گولڈ. وہ پھر مسکرا دیے، مجھے کہنے لگے بات تو آپ کی ٹھیک ہے. یہی بات آصف علی زرداری صاحب کی. تو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے پیپل پارٹی کو کٹ لگا، پیپل پارٹی خاموش ہو گئی، پیپل پارٹی پیچھے چلی گئی، پیپل پارٹی کے لوگ بیٹھ گئے گھروں میں، وہ ایکٹیو نہیں رہے. لیکن اب کچھ نہ کچھ ایکٹیو ہوئے ہیں. تو اب آپ کی بات جو ہے وہ پھر سامنے آ جاتی ہے، اور شیخ رشید کی بات سامنے آ جاتی ہے کہ ان کے ساتھ پیوستہ تو رہو نا، کچھ نہ کچھ تو ان کو کہتے رہو. یہ غلط کو غلط تو کہنے والے رہے، صحیح کو صحیح کہنے والے رہے. تو پھر کسی نہ کسی، نہ میرے پاس میں جائے نہ آپ کے پاس. عوام بھی ہمارے جو ہے وہ بھی اس وقت بس وہ بھی پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں. بہت شکریہ سر. مجھے ریسنٹلی ان دونوں گرمیاں بہت شدید ہیں، سنا ہے پاکستان میں بہت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اگین میرا یہ نہیں کہ عمران خان کو کوئی میں فیور کرنا چاہتی ہوں، میری ہر پارٹی میری ہے، میں بھٹو صاحب کا اونچی آواز میں ذکر کرتی ہوں. مگر عمران خان کے دور میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، اب لوڈ شیڈنگ بہت بڑھا دی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی سولر پاور کے کانٹریکٹس ہیں وہ سارے کے سارے مسلم لیگ نون کی فیملی کو گئے ہیں. تو کیا پاکستان کے کاروباری حضرات کا کیا قصور ہے؟ پاکستان میں جو رو رہے ہیں، جی مر رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ نہیں ملتے. میں مسعود سے کہتا ہوں کہ مسلم لیگ والے انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ وہ آئندہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہوں گے. صحیح. مگر فیصلہ تو مسلم لیگ والے جناب ہمارے نواز شریف صاحب انگلینڈ سے دبئی گئے ہیں، اور سارے کی ساری، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ کے لوگ ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، وہ نواز شریف کو درمیان میں بٹھا کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور یہاں پہ آپ اب کیا کہیں گے؟ فیصلہ تو نواز شریف ہی کریں گے، جو بھی فیصلہ اگلے 5 سال کا. ایک بات میں آپ سے میں اختلاف کرتا ہوں آصف علی زرداری کی جو سابقہ پالیسی رہی ہے، لیکن اس وقت ملک میں جو جتنے بھی پالیٹیشین ہیں ان سے وہ سب سے بہتر پالیٹیشین لوگوں کی نظروں میں وہ
سب سے بہتر پالیٹیشین ہے، اور وہ کوئی غلط کام بھی نہیں کرتا. جس کا ساتھی ہے اس کا ساتھی ہے، جس اچھی سمت اچھی سوچ کا عمل ہے وہ پاکستان کا حمایتی ہے. اس لیے اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کو سپورٹ کیا جائے. اس لیے میں یہ گزارش آپ سے کی ہے کہ اب حالات کچھ چینج ہوتے جا رہے ہیں. کل پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی، لیکن اس وقت اب ٹل دا مومنٹ جو صورتحال ہے وہ لوگوں کی سوچ بدل ہے. بہت شکریہ جناب ملک مشتاق احمد صاحب، فاؤنڈنگ ممبر آف پاکستان پیپلز پارٹی. لالا موسیٰ اور کھاریاں سے آپ کا تعلق ہے. سر آپ کے ٹائم دینے کا بہت شکریہ. میں ایک ہی بات کہتی ہوں، جرنلسٹ کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا، یا سینیٹر ہوں گے یا پیسہ مل جائے گا، پلاٹس مل جائیں گے. آپ کے ججز کو بھی خرید لیا گیا، ان کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا. پاکستان آرمی نے بھی جگہ جگہ زمینیں لے لینی ہیں، مگر اس ملک کا کیا قصور ہے؟ اگر یہ لاوا ہے، اور میں صرف آپ کو یہ کہتی ہوں کہ یہ لاوا ہے، اگر یہ لاوا پھٹا تو یہ بہت برے طریقے سے پھٹے گا. ہاں، میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ کی عمل ہے، بہت اچھے خیالات ہیں آپ کے، بہت اچھی سوچ رکھتی ہیں. تو یہ آپ کے جو انٹرویوز وغیرہ ہیں ان کو پاکستان میں نہیں، پرٹیکولرلی پنجاب میں گھر کا انٹرویو میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں. جتنے پرانے نئے پالیٹیشین ہیں میں ان سب کو آپ کے انٹرویو کے لیے کہہ سکتا ہوں، ان کے انٹرویو دلوا سکتا ہوں. سر بہت شکریہ. آپ لوگ تبدیلی لے کے آئیں گے، ہمیں یہ بیج بونا ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں، اور اگر یہ نہ ہوا تو پاکستان کے ساتھ، عوام کے ساتھ بہت زیادہ. آپ کا پورے پنجاب میں جو ورک کام کر رہے ہیں نا، آپ اچھے کام کر رہے ہیں آپ کے لوگ. یہ میں چاہتا ہوں کہ پورے پنجاب میں اسی طرح کام آپ کے لوگ کریں، ان کو پتہ چلے، آپ انٹرویو کریں، لوگوں کو آگاہی ہو. آپ بھی تو آگاہ کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ بھی تو کام ہے نا، یہ بھی اچھا کام ہے. شکریہ سر. پورے پنجاب سے جب تبدیلی آئے گی تو پورے ملک میں تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ میرے ملک کا حامی و ناصر رہے. میں بڑے غم کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ آرمی کو فیور کیا. مجھے ٹورنٹو میں جو لوگ ہمارے اپوزٹ ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے پتہ نہیں میں کس کے پے رول پہ ہوں. بٹ آئی جسٹ لو پاکستان. آج اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میری آرمی گریٹ ہے، مگر آرمی کے چند لوگ جو ہر بندے کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، ان آرمی کے چند لوگوں کو یا تو ان کی مجبوری ہے کہ ان کے فائنل کورسز جن ممالک میں ہوتے ہیں، یا ان کی مجبوری ہے پولیٹیشنز کہ ان کو زمینوں کا لالچ دے کے، جیسے آٹمنز میں شراب ڈال دی جاتی تھی نا، شراب کا عادی کر دیا جاتا تھا، ان کو پیسے کی ہوس اتنی ہو گئی ہے کہ they are ready to sell anybody. They are ready to sell their motherland. میرا صرف اتنا کنسرن ہے، اور مجھے آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. عدلیہ کو بھی ساتھ سکتے جی عدلیہ یہ بیسیکلی تو پولیٹیشین، یہ پیرامڈ جب چلی تو یہ پولیٹیشینز ہیں، پولیٹیشینز نے عدلیہ کو بھی انوالو کیا، اپنی اپنی مرضی کے بندے اپوائنٹ کیے. اگر غلط کر دیں تو ہم اس علاقے میں اس کی ٹانگیں کھینچ لیتی ہیں نا، ان کو تو کہہ دیتے ہیں اگر ایک خربوزہ کھائے تو ہم کہتے ہیں یہ 5 خربوزے کھا گیا. لیکن یہ جو دونوں ہیں نا، عدلیہ اور جرنیل، میں جرنیل کہتا ہوں اس لیے جرنیل کہتا ہوں، فوج جو ہماری جانیں قربان کرتی ہے، روز جانیں قربان کرتی ہے. ان کی تو 25 ہزار تنخواہ ہے، بیچارے لڑ کے مر گئے، مطلب، اور آج تک اور فوج کو برا کہنے والے جناب آصف آپ کے ہیں جو آپ کے ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ فوج نے آج تک 1 انچ زمین نہیں دی تھی. ان کو آپ آنسریبل کریں، ہمیں نہیں کریں. ہمیں معلومات انہوں نے دی تھی، آپ ان کی اسمبلی ہال میں ان کی سپیچز کو دیکھیے گا. مگر خدا را اچھے آدمی ہیں، ادھر میں بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، اچھے آدمی ہیں. بہت مہربانی سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. آپ نے مجھے سنا، آپ کی باتیں میں نے سنی، مجھے بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ گائے بگائے کچھ نہ کچھ ہم کرتے رہیں گے. We'll stay connected. پاکستان زندہ باد. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک. خدا حافظ. Thank you very much. Thank you. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.